अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर नाजरीन, आपको पुरनूर सुबह नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए बिला तवक्कुफ चलें हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमा की तारीफ अस्मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सादत हासिल करते हैं। सैयदुना मुहिब्बु अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार हजरत अली से मोहब्बत फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु से मरवी है, एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक परिंदे का गोश्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह अपनी मखलूक में से महबूब तरीन शख्स मेरे पास भेज ताकि वो मेरे साथ इस परिंदे का गोश्त खाए। चुनाचे हजरत अली करमुल्लाहुल करीम हाजिर खिदमत हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो गोश्त तनावुल फरमाया। नाजरीन जुड़े रहिए हमारे साथ। यकीनन एक बार फिर मौला कायनात मौला अली करमुल्लाहुल करीम की बारगाह में मिलकर हदायत पेश करेंगे कि क्या शान है मौला कायनात मौला अली करमुल्लाहुल करीम की, जो मौलूद काबा भी हैं और शहीद खाना खुदा भी हैं, जो दामाद पैगंबर भी हैं और फातह खैबर भी हैं, जो हैदर कर्रार भी हैं और साहिब जुल्फ़िकार भी हैं, जो सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर नामदार भी हैं और नाज़रीन कराम जो हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद बुजुर्गवार भी हैं, जो हाशमी व मुत्तलबी फैज़ान की महकार भी हैं और जुर्रत व बहादुरी के अजीम मीनार भी हैं, जो उलूम नबवी के अमीन भी हैं और अशरा मुबश्शरा के बज़्म नशीन भी हैं, जो शेर खुदा भी हैं और अपने फ़ज़ाइल में सबसे जुदा भी हैं, जिनके चेहरा अनवर का दीदार इबादत ठहरा, जिनका जिक्र पाक करना सादत ठहरा, जो सीरत व किरदार का रोशन तरीन बाप भी हैं और जो अपनी कुनियत में अबू तुराब भी हैं, जिनकी आल में सभी नादिर व नायाब भी हैं और जिनके फ़ज़ाइल बेहद व बेशुमार भी हैं। नाज़रीन, जिनका ये एजाज़ के आँख खोली तो सबसे पहले रुख़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, नौजवानी में सबसे पहले अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, वजूद मुबारक सजा तो लुआब दहान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से सजा, वजूद मुबारक परवान चढ़ा तो ज़ुबान रिसालत को चूस चूस कर परवान चढ़ा, जो अस्साबिकून अल-अव्वलून का ताज सर अक़दस पर सजाकर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं, जो खानदान को दावत इस्लाम मिलने पर सबसे ज्यादा सबसे पहले साथ देने का ऐलान करने वालों में शामिल हैं, जो इधर नाजरीन चार यारों में दाखिल हैं और उधर पंजतन पाक में शामिल हैं, जिनकी परवरिश आगोश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी, जिनकी पहली नमाज हुजरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सजी, यानी जो ऐलान नबूवत से कब्ल ही आगोश नबूवत में आ जाएं और सदफ़ अहमदी में परवरिश पाकर दुर्र शहवार बन जाएं और फिर जिनके इल्मी और रूहानी अनवार से क़यामत तक अकनाफ आलम मुनव्वर व ताबा नजर आए। नाजरीन, जिनका खमीर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठा, जो इमामुल मशारिक़ भी हैं, इमामुल मगारिब भी हैं, जो मज़हरुल अजाइब वल गराइब भी हैं, जो मग़ज़न जूद व करम भी हैं और बाबे मदीनतुल इल्म भी हैं, जो साहिब अखलाक व किरदार भी हैं और आबिद शब जिंदादार भी हैं। क्या शान बयान करूं मौला कायनात की कि जो इमामुल अत्क़िया भी हैं और सैयदुल औलिया भी हैं, जो मज़हर कमालात मुस्तफ़ा भी हैं और महबूब अहमद मुश्तबा भी हैं, जिनके सीने में इल्म इलाही के लामहदूद खजाने मुंतकिल हुए, जिनके सदक़े उम्मत के मुश्किल तरीन फैसले हल हुए, कुरान जिनके साथ है और जो कुरान के साथ हैं, हिजरत की रात बिस्तर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी आराम गाह बना, जिनका चेहरा सिद्दीक़ अकबर की ज़ियारत गाह बना, जिनको इमामुल अंबिया ने अपने गुलामों, अपने प्यारों, अपने असहाब की जमात के सामने मन कुन्तु मौलाहु फाज़ा अली
مولا کا تاج سر اقدس پر اس طرح سے سجایا کہ مولائیت کا آخری منشور پیش کر دیا. یعنی ہم جیسے غلام ناظرین، ہم جیسے غلاموں کو بنیادی طور پر یہ سمجھا دیا کہ جو مجھ سے عشق کرتا ہے وہ علی سے عشق کرے، جو مجھ پر فریفتہ ہے وہ علی پر فریفتہ ہو، جو میری حمایت چاہتا ہے وہ علی کی حمایت حاصل کرے، اور جسے میری مولائی چاہیے اسے چاہیے کہ وہ علی کی مولائیت پر یقین رکھے کہ جو السابقون الاولون میں مقام خاص کی کباب پہنے، صاحب بیت رضوان کا منفرد ترین تاج اپنی سر اقدس پر سجائے، اصحاب بدر کا مکرم حوالہ لیے ہر غزوے میں فدائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجسم تصویر بنے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کی تلوار سے شرق و غرب کے کفر میں ناظرین لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور جن کی فتوحات سے اسلام جو ہے وہ ہر طرف نور ہی نور کی صورت میں نظر آتا ہے، جن کے دستے مبارک پر اللہ نے فتح لکھی ہوئی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں. آئیے ناظرین انہی کی بارگاہ میں چڑھتے ہیں کہ جس دن دنیا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار کہتی ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کہتی ہے. آئیے آغاز کریں. ہمارے وقت 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرما ہیں. دوسری شخصیت آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حافظ احمد یوسف صاحب تشریف فرما ہیں. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. اور آخر میں ملک معروف شناخت جناب محمد عرفان غازیانی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں. علامہ صاحب مولا کائنات کا ذکر پاک، سب سے پہلے میرا خیال ہے کل ظاہر ہے چونکہ گفتگو ابتدائی حوالے سے ہو رہی تھی آپ کی ولادت پاک کے حوالے سے، تو آج ذرا ہم ایک خاص منظر کی جانب لوگوں کو لے کے چلتے ہیں، اور وہ منظر ہے شب ہجرت کا. یعنی شب ہجرت کا جو پس منظر ہے اس پر گفتگو فرمائیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کا جس طرح سے انتخاب فرمایا، اور مولا کائنات نے جس بہادری کے ساتھ یعنی جو لازوال بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اس موقع پر آغاز فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اب یہ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس عظیم ہستی کو یہ خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کر رہے ہیں، ہماری سعادت ہے کہ آج ہم اخی رسول فاتح خیبر شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک تذکرہ کر رہے ہیں. سبحان. اور ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے کہ ذکر علی جن عبادہ، میرے رسول کی زبان سے نکلے ہوئے خوبصورت کلمات جو ہماری ماں نے ذکر کیے، اس امت کو پیغام دیا ہے کہ علی تو وہ ہے کہ جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اللہ. اور گویا کہ آج اسی کے اثرات اور ثمرات ہم سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقین. بہادری، دلیری اور شجاعت کی اگر عملی تصویر دیکھنی ہو تو عملی تصویر ہمیں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتے ہیں. آپ بہادری کے اور دلیری کے، نڈر ہونے کے اعتبار سے استعارے کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں. جہاں کہیں بھی کسی شجاع کا تذکرہ ہوگا تو پھر اس فہرست میں سر فہرست جو ہستی نظر آتی ہے اس ہستی کو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. آپ کی زندگی پوری کی پوری جانثاری اور وفاداری سے عبارت ہے، اور آپ کی مبارک حیات کے مختلف گوشے اور کیفیات و لمحات ایسے ہیں کہ ہم جب ان پر غور اور فکر کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا اس طرح سے بھی محبت کی جاتی ہے، اس طرح سے بھی اپنے محبوب پر جانثاری کے نذرانے پیش کیے جا سکتے ہیں. تو ہمیں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہر مرحلے پر یوں سمجھیے کہ صف اول کے ایک ایسے فرد کے ساتھ نظر آتے ہیں جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، یہاں تک کہ جان تک کو داؤ پر لگایا. سبحان. اور اس کی بہترین مثال ہمیں شب ہجرت میں ملتی ہے. اللہ. اب دیکھیے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 53 ایئرز اپنی حیات مبارکہ کے جس شہر میں گزارے جسے شہر مکہ کہا جاتا ہے. ایسا ہی. اور کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کی اذن اور اجازت و حکم سے
مدینہ المنورہ کی جانب اب ہجرت فرمانے والے ہیں، اور جس عظیم ہستی کا آپ نے انتخاب فرمایا ہے کہ جن کو آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے، وہ تو ہوئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ 53 سال کا جو آپ نے عرصہ مکہ المکرمہ میں گزارا، لوگوں کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ساتھ لین دین، اور لوگوں کے درمیان صادق اور امین ہونے کے اعتبار سے شورا، اس کو قائم رکھنے کے لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہتمام فرمایا، وہ اہتمام یہ تھا کہ آپ تو ہجرت پر روانہ ہو رہے ہیں، مگر اپنی صداقت، اپنی دیانت اور اپنی امانت کو قائم رکھنے کے لیے اپنے پیچھے جس ذات کا انتخاب کر کے جا رہے ہیں اور جنہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان یعنی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جسے ساری کائنات امین کہتی ہے، وہ امین جسے امین بنا کر جا رہی ہیں، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اقدس سے نکلے ہیں، اور آپ نے بطحہ کی زمین سے مٹی کی وہ مٹھی بھری ہے اور رب ذوالجلال کے پاک کلام کی تلاوت کی ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ تلاوت کرتے ہوئے آپ اس مٹھی میں سے مٹی کو دشمنوں کی جانب اڑا رہے ہیں، جو ہر ایک کے سر پر پڑی ہے۔ حضور خاموشی کے ساتھ نکل گئے اور کوئی بھی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکا ہے۔ اب جس کاشانہ اقدس کے ارد گرد دشمن تلواریں اور نیزے لے کر کھڑے ہیں کہ آج رات معاذ اللہ ہم نے امام الانبیاء کو ختم کر دینا ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر کے، اسی کمرے کے، اسی بستر پر، اسی چادر میں جس کو سلایا ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، اور انہیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب صبح ہو لوگوں کی امانتیں دے کر ہمارے پیچھے مدینہ المنورہ آ جانا۔ علی المرتضیٰ حضور کی مبارک چادر اوڑھ کر سوئے ہیں۔ کسی نے زندگی میں پوچھا کہ حضرت سکون کی نیند کبھی سوئے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ جس رات حضور نے مجھے اپنے بستر پر سلایا تھا، اس دن تو آپ کی جان جا سکتی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے رسول نے کہا تھا تم پر صبح ہوگی، دشمن لاکھ کوشش کر لیں، علی پر صبح ہونی ہے، اس لیے سکون نیند سویا ہوں۔ تو یہ ایک اعتبار سے 22-23 سال کی آپ کی مختصر عمر ہے کہ جس میں آپ نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگایا اور وہ حضور علیہ السلام کے حکم پر لگایا۔ یقیناً یہ شجاعت اور بہادری کی وہ مثال ہے کہ جس پر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اپنی جوانی حضور علیہ السلام کی خاطر اور حضور کے وصف امانت کے امین بن کر آپ نے جو جان نثاری گزاری وہ انتہائی خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، کیا اچھا ہے، یعنی اس کائنات کے امین کی امانت کے امین بن کے، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ اور اگین وہی بات ڈاکٹر صاحب دیکھیے آپ کہ یہ کہہ دینا بہت آسان اور یہ شب ہجرت کو بیان کر دینا بہت آسان، لیکن اگر یقیناً اس کو آپ تصوراتی طور پر محسوس کریں تو محسوس تو نہیں کر سکتے۔ لیکن وہی بات کہ ایک طرف پورا جو ہے وہ کفر کھڑا ہوا ہے، یعنی مکہ پورا جو کفر سے بھرا پڑا ہے، دشمن ایک طرف ہے، اور تنہا جو ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس وقت اپنی جوانی کی عمر میں وہاں پر بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرمائے۔ اچھا، یہ تو ایک منظر ہے۔ ایک منظر یہ ہے کہ جب آپ ظاہر باقاعدہ جنگوں کا اور غزوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پہلا مارکا جب حق اور باطل کا، جسے آپ میدان بدر کہتے ہیں، یعنی وہاں پر مولا کائنات کی شجاعت و بہادری جس طرح سے نکل کر سامنے آتی ہے صاحب، تو زمین و آسمان والے سارے یشش کر اٹھتے ہیں۔ ذرا وہ منظرنامہ بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان۔ فرماتے ہیں کہ لما کانت لیلۃ بدر، جب بدر کی رات آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے کسی حصے میں ارشاد فرمایا، من یستقی لنا من الماء، کون ہے جو آج شب بدر میں ہمارے لیے پانی بھر کر لائے۔ سبحان۔ اب آپ بدر کے منظر کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ تقریباً تمام ہی کنوؤں کو پاٹ دیا گیا ہے، اور ایک خاص حصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور رات کے کسی پہر میں جب دشمن کی طرف سے آمد کسی بھی وقت متوقع ہے، اور اس بات کا شدید ترین خدشہ ہے کہ جو شخص پانی لینے کے لیے آگے بڑھے گا اسے اپنی جان کا نذرانہ لازماً پیش کرنا ہے، تو حدیث کے لفظ ہیں کہ فَهْجَمَ النَّاسِ، تو لوگوں میں سے کسی میں جرت نہیں ہو سکی کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم پر اٹھے اور لے جا کر پانی کا مشکیزہ بھر کر لے آئے۔ تو امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی خود روایت کرتے ہیں کہ فقام علی فاحتضن قربۃ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا ایک مشکیزہ اٹھایا اور اپنے جسم مبارک کے ساتھ مس کر لیا۔
اس کو گلے لگا لیا. اور پھر ثم اتا بیرن بعیدتن، اور پھر آپ ایک بہت دور کسی مقام پر ایک کنویں پر آپ تشریف لائے. بعیدت القاری مظلمتن، اور وہ کنواں اپنی گہرائی میں بہت نیچے تھا، نہایت اندھیرا کنواں، رات کا اندھیرا ہے، دشمن کا پڑاؤ قریب پہ پڑا ہوا ہے. اور اس وقت فانحدر فیہا، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بدر کی رات کو اس کنویں کے اندر اترے اللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی طلب فرمایا. اللہ. اب اگلی بات سنیں. فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ. اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل پر وحی فرمائی. اللہ. اور میں اس کو جوڑنا چاہوں گا شب ہجرت کے واقعے سے کہ داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے کشف المحجوب میں یہ لکھا ہے کہ جب شب ہجرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بستر پر لیٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل اور میکائیل علیہ السلام میں اخوت پیدا فرما دی اور فرمایا میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. بتاؤ کون ہے جو دوسرے پر اپنی جان کو قربان کرے گا کہ آج میں اس کی روح قبض کر لوں. تو حدیث میں آتا ہے کہ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ دونوں خاموش ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم مکہ کی طرف نظر کرو اور دیکھو میرے نبی کے بستر پر کون سو رہا ہے. اللہ. تو اس وقت جب جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے بستر کی طرف نگاہ کی تو کہا رب کریم یہ تو علی ہیں. تو کہا دیکھو انہوں نے حضور پر اپنی جان کو فدا کر دیا. اللہ اکبر. تو اس وقت اللہ نے پھر جبریل اور میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر اترو. ایک حضرت علی کے سرہانے کھڑے ہو گئے، ایک آپ کے قدموں کی طرف کھڑے ہو گئے اور جبریل امین نے کہا واہ واہ اے علی تم نے تو کمال کر دیا. اللہ. یہ جبرائیل امین کے جملے. جبریل امین نے کہا کہ واہ واہ اے علی تم نے کمال کر دیا. اور اس موقع پر بھی حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ان تین فرشتوں کی طرف اللہ نے وحی کی اور فرمایا کہ اے میرے فرشتوں میرے نبی کی بھی مدد کرو اور ان کے گروہ کی بھی مدد کرو. اللہ. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ تمام فرشتے زمین پر اترے اور جب یہ اس کنویں کے برابر سے گزرنے لگے، جو خشک کنواں بہت نیچے جہاں پانی موجود ہے، اندھیرا ہے، بدر کی رات ہے، تو فرشتوں نے وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ علی المرتضیٰ حضور علیہ السلام کے لیے پانی بھر رہے ہیں. تو حدیث کے لفظ ہیں فَلَمَّا حَاذَوْا الْبِئْرَ سَلَّمُوا عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ اِكْرَامًا وَتَجْلِيلًا. تو حضرت علی المرتضیٰ کی تعظیم اور تکریم میں ان تینوں فرشتوں نے جبریل امین، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام نے علی المرتضیٰ پر سلام پیش کیا. سبحان اللہ. علی المرتضیٰ پر سلام پیش کیا. تو حضرت علی پر جبریل، میکائیل اور اسرافیل لیلۃ البدر میں سلام پیش کر رہے ہیں. پھر آپ جب بدر کی بات کرتے ہیں تو بدر میں علم کے حامل علی المرتضیٰ ہے. سبحان اللہ. بدر میں حضور علیہ السلام نے پہلی مرتبہ ذوالفقار حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی. اور جب آپ نے اس تلوار کا حق ادا کیا تو پوری حیات طیبہ کے لیے حضور علیہ السلام نے وہ تلوار علی المرتضیٰ کو بخش اور فرمایا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. پھر آپ دیکھیے کہ انصار میں سے جب تین نوجوان بدر کے موقع پر عتبہ، شیبہ اور ولید کے مقابلے میں آئے ہیں اور جب انہوں نے ان کا مقابلہ کرنے سے منع کر دیا تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ عتبہ کے مقابلے میں، حضرت حمزہ شیبہ کے مقابلے میں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ولید کے مقابلے میں آئے. اور جب حضرت علی نے ولید کو، حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے تو ان دونوں مقدس ہستیوں نے آگے بڑھ کر جب آپ نے عتبہ کو قتل کیا تو یہاں پر میں بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ علی المرتضیٰ میں یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا. تو دراصل ان کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے شیب ابی طالب سے لے کر ان کے بچپن سے لے کر جو تربیت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائی تھی ان کے اندر یہ جوش و جذبہ بھر چکا تھا کہ مجھے ہر مقام و مرتبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعاون کرنا ہے. جب حضرت ابو عبیدہ شہید ہونے لگے تو آپ نے اپنا سر مبارک حضور کے قدموں پر رکھا ہے اور یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر ابو طالب مجھے اس حالت میں دیکھ لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ اس بات کا مصداق میں ہی ہوں کہ اللہ کی قسم ہم حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر کبھی اللہ اکبر. اللہ. یعنی یہ وہ جو یوں کہیے کہ اپنا بود و باش جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ شجاعت و بہادری جو ہے مولا کائنات میں نظر آ رہی تھی. اچھا اب ذرا آئیے، یہ تو بدر کا موقع، ہر میدان مولا کائنات کا میدان ہے، کوئی میدان مولا کائنات سے باہر نہیں ہے. اگر ہم احد کی بات کریں اور خندق کی بات کریں تو مولا کائنات کی جو بہادری اور شجاعت نظر آتی ہے صاحب وہ بے مثل و بے مثال ہے. بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل درست فرمایا آپ نے کہ ہر میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار
یعنی جنگ بدر سے لے کر جنگ موتا تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ آپ کے شانہ بشانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر غزوہ میں شرکت کی اور ہر غزوے میں آپ کا کردار ایک نمایاں کردار ہمیں نظر آیا۔ جہاں تک غزوہ احد کی بات ہے تو غزوہ احد میں کفار کی طرف سے جو لشکر کا جو علم بردار تھا اسے قتل کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن غزوہ احد کا وہ منظر سب سے جدا اور سب سے پیارا اور سب سے خوبصورت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں موجود ہیں اور خبر یہ پھیل جاتی ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حضور علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے زندوں میں دیکھا، حضور کو نہ پایا، میں شہداء میں گیا، حضور کو نہ پایا، اب بے چین ہو گئے، کہنے لگے کہ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان سے چلے گئے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ میدان سے چلے گئے ہو، اسی لیے یا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا ہو، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا ہے تو اب اس سے بہتر میرے لیے کچھ نہیں کہ میں آگے بڑھ کر شہید ہو جاؤں اور کفار سے لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کفار میں گھس جاتے ہیں اور جوان مردی سے لڑتے چلے جاتے ہیں اور کفار ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی کفار چھٹتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ دیدار کرتے ہیں، اور جیسے ہی حضور کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، فوراً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اب مولا مرتضیٰ مولا کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ اے علی انہیں روکو، کفار کی جماعت آتی ہے، حضرت علی تنہا ان کا مقابلہ کرتے ہیں، دوسری جماعت آتی ہے، حضرت علی تنہا ان کا مقابلہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حضرت علی کیا خوب مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہو منی وانا منک، کہ بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ یہ سن کر جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَنَا مِنْكُمَا، کہ میں آپ دونوں سے ہوں۔ تو یہ غزوہ احد کا خوبصورت اور پیارا منظر ہے کہ 16 مرتبہ آپ کو زخم لگتا ہے اور جبریل امین 16 مرتبہ آپ کو جو ہے وہ سہارا دے کر اٹھاتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ ایک طریقے سے غیبی مدد ہو رہی ہے۔ اور پھر جب آپ خندق کے میدان میں آتے ہیں تو خندق کا میدان آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں نے خندق کھود دی تھی، کفار آ نہیں سکتے تھے، ایک مقام کفار نے تلاش کیا اور وہاں سے وہ اندر آ گئے، انٹر ہو گئے۔ اب جیسے ہی انٹر ہوئے تو کفار کا ایک سردار عمرو بن ود، جو کہ عبد ود، یہ جو ہے 1000 سواروں کے برابر، اور اب یہ للکار رہے مقابلے کے لیے، اور یہ بڑا آدمی، بڑی عمر کا آدمی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان آدمی، جب یہ للکارتا ہے مقابلے کے لیے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے علی یہ عمر ابن عبد ود ہے، اے علی یہ عمر ابن عبد ود ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں لڑوں گا۔ تو اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں سے نوازتے ہیں، آپ کو تلوار عطا کرتے ہیں اور آپ میدان میں آگے بڑھتے ہیں، اور جب عمر ابن عبد ود آپ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اے بھتیجے سامنے سے ہٹ جاؤ، تمہاری عمر بہت چھوٹی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں سے تم جو ہے وہ قتل ہو، تمہاری شہادت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت و بہادری کے ساتھ جواب دیتے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھوں سے تو قتل ہو۔ اب جیسے یہ جملے آپ نے کہے تو وہ تو بالکل آپے سے باہر ہو گیا اور سواری پہ تھا، سواری سے نیچے اترا اور مقابلہ کرنے لگا، اور اس نے ایک وار کیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال پہ اس وار کو جب روکا تو وہ وار اتنا تیز تھا کہ ڈھال کو چیرتا ہوا امامے سے گزرتا ہوا وہ آپ کے سر پہ لگا۔ گو کہ وار اتنا شدید نہیں تھا لیکن سر پہ جو نشان آ گیا تھا وہ عمر بھر وہ نشان آپ کے ماتھے پر موجود رہا۔ اتنا سخت وار تھا، آپ اندازہ کریں اس کی طاقت، اس کی قوت 1000 سواروں کے برابر تھا۔ لیکن جواب میں پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وار کیا تو ایک ہی وار ایسا کیا کہ اس کا کام تمام ہو گیا، اور ایسا وار تھا کہ گویا جو خندق کا جو میدان تھا گویا وہ زبان حال سے یہ کہہ اٹھا کہ شاہ مردہ شیر یزدہ
قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور خوبصورت بات آپ یہ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کیا اور واپس آ گئے تو صحابہ نے کہا کہ اے علی آپ نے اس کی زرہ کیوں نہیں لے لی، بڑی مہنگی، بڑی جو ہے وہ زبردست زرہ تھی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے اس پہ وار کیا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی تھی اور میں نے اپنا منہ پھیر کے میں پیچھے ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی یہ مولا کائنات نے آج دیکھیں نا، یہ بنیادی طور پہ مسلمان ہیں اور یہ مسلمانوں کے اجداد ہیں جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کی لیگیسیز ہیں جن کو ہم ٹو کرتے ہیں بنیادی طور پہ، کہ اگر کسی کافر کی شرمگاہ کھل جائے تو مسلمان پلٹ کے اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ لعنت ہے ان تمام اسرائیلیوں پر اور صہیونیوں پر اور یہ تمام تر جتنے بھی ان کے نیکسس میں کام کرنے والی فوجی ہیں کہ جن کو انسانیت کا ذرا سا پاس نہیں ہے، کہ بچوں تک کو نہیں چھوڑا صاحب، عورتوں تک کو نہیں چھوڑا، گھروں تک کو نہیں چھوڑا، ہاسپٹلز تک کو نہیں، کچھ نہیں چھوڑا۔ اب تو وہ جانوروں کو مارنے لگ گئے، وہاں پر سواریوں کو مارنے لگ گئے۔ یہ درندگی کا عالم ہو چکا ہے۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے، ان کے آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کے آپ سننا چاہیں گے صاحب خیبر کا جو معرکہ ہے، یعنی فاتح خیبر کی بات کریں گے صاحب کہ کس انداز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اور جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں اپنی جرأت و شجاعت دکھاتے ہیں۔ درود پاک۔ اب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں ہدایے پیش کر رہے ہیں، ان کی شجاعت، ان کی بہادری کے تذکار ہیں کہ دنیا کو یاد آج بھی جرأت علی کی ہے، جس کا نہیں جواب وہ ہمت علی کی ہے۔ کیا امتزاج رخ پہ ہے روب و جمال کا، حق ہے کہ بے مثال وجاہت علی کی ہے۔ بدر و احد حنین ہو کوئی بھی جنگ ہو، اپنی مثال آپ شجاعت علی کی ہے۔ 1400 سال ہو گئے دور علی کو آج، 1400 سال ہو گئے دور علی کو آج، لیکن دلوں پہ آج بھی ہیبت علی کی ہے۔ ذرا یہ بتلائیے علامہ صاحب کہ جب ہم بات کرتے ہیں خیبر کی تو آج بھی آپ دیکھیے یہودی ایک خاص بین لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ خیبر میں وہ کتنے پیٹے گئے تھے اور کتنا ان کو مارا گیا تھا، اور وہ ہمیں یہ بتلا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے پاس بس وہ شجاعت وہی تھی، وہ جو حضرت علی کی صورت میں تھی، اب تم پلپلے ہو چکے ہو۔ بنیادی طور پہ ہمیں وہ یہ بتلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ کوئی غلامان علی میں ایک بار پھر اڑ جائے اور ایک بار پھر علم اٹھا کر جو ہے وہ فلسطینیوں کی نمائندگی کرے، بیت المقدس کی نمائندگی کرے، مسجد اقصی کی نمائندگی کرے۔ تو ذرا بتائیے خیبر کی فتح کیسے ہوئی تھی؟ دیکھیے آج بھی یہودیوں کی جانب سے جب یہ سلوگن اناؤنس کیا جاتا ہے کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، گویا کہ وہ دوسرے لفظوں میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ علی ہی ہے کہ جس نے جی جو ہے نا ہمیں زیر کیا، اور گویا کہ یہی اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کا کوئی ثانی شجاعت اور بہادری میں نہیں ہے۔ یہ بلا شبہ خیبر جو ہے چونکہ یہودیوں کا مرکز تھا اور جزیرت العرب میں یہ ایک اعتبار سے یہودیوں کی فوجی چھاونی کے طور پر خیبر کا مقام استعمال کیا جاتا تھا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ جو پورا خیبر ہے یہ ٹوٹل 6 قلعوں پر مشتمل تھا، اور جب یہ جنگ شروع ہوئی تو 5 قلعے تو جو ہے وہ ایک طرح سے کانکر ہو گئے، آزاد اور فتح کر لیے گئے، لیکن جو القموس تھا وہ بہت زیادہ مارکے کے بعد مرکزی تھا، ہاں مرکزی بھی تھا، اور مرحب جس کا سردار تھا، اور چونکہ اس پر قابو نہیں آ رہا، اس پر قبضہ نہیں ہو رہا ہے، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے اور جو بخاری کے الفاظ ہیں جس میں کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر رب ذوالجلال فتح عطا فرمائے، سبحان۔ اور پھر اس کی شان کیا بیان کی جس کو علم دیا جائے گا، وہ ایسا ہے کہ رب اس سے پیار کرتا ہے اور وہ اپنے رب سے، رب اس سے راضی ہے اور وہ رب سے راضی۔ تو ہر جانثار صحابہ کی پوری جماعت اس بات کی
ख्वाहिश में थी, इस बात की आरजू में थी कि ये अलम आज हमें दिया जाएगा, लेकिन आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात में जिस हस्ती को तलाश कर रही हैं वो जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हस्ती थी, जो आशूब चश्म की वजह से आप आराम फरमा रहे थे। हुज़ूर ने दरियाफ्त किया कि मेरे भाई अली कहाँ हैं, तो जवाब दिया जी। और फिर जब उन्हें बुलाया गया तो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्हें अलम थमाया है, तो आपने जब अपने आशूब चश्म की शिकायत का जिक्र किया तो कायनात के ताजदार जो हकीम भी हैं, तबीब भी हैं, आपने अपना मुबारक लुआब अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक आंखों पर लगाया है, और फिर वो सारी बीमारी दूर हुई। और फिर अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने शेर खुदा होने का भी और अपने हाथ में जुल्फ़िकार होने का भी हक अदा किया। और यहाँ ये जो कलमात बुखारी के बाकायदा मौजूद हैं कि जिसमें मरहब जब सामने आया तो उस मरहब ने आते हुए ये कहा था कि खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ, अपना तारुफ करवा रहा है कि खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ, मुसल्ला पोश हूँ, बहादुर हूँ, तजर्बेकार हूँ। और उसके जवाब में जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, तू शायद मुझे नहीं जानता, मैं वो हूँ जिसका नाम उसकी माँ ने हैदर रखा है। सुभान। और फिर साथ फरमा रहे हैं कि मैं वो हूं जिसका नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है, जंगल के शेर की तरह मुहीब और डरावना हूं और दुश्मनों को बड़ी तेजी के साथ कत्ल कर देता हूं। ये कहना है। और उसके बाद जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना मुबारक हाथ उठाया है कि जिसमें जुल्फ़िकार है, और जब वो मरहब पर आपने चलाई है तो मरहब पर जब वो तलवार चली है तो खोद भी कटी, सर भी कटा, यहां तक कि वो तलवार उस मरहब के जबड़े तक चली गई और वो दो नीम होकर जब जमीन पर गिरा है तो हर तरफ अफरा तफरी और इंतशार मचा है। और उस मौके के लिए ही पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मरहब दो नीम है, सरे खैबर पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। और यकीनन ऐसा ही है कि वो जो मार खैबर के दिन यहूदियों को पड़ी है उन्हें आज भी याद है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि आज भी अगर कोई अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम और उनकी गैरत को लेकर शजाअत और बहादुरी की खैरात लेकर निकले तो आज भी गोया कि उसी बहादुरी की दास्तान और मिसाल कायम हो सकती है। लेकिन ज़रूरत इसी अमर की है कि उस वफादारी के जज्बों को और वो इखलास के खूबसूरत नीयतों को अपने अहवाल में दाखिल और शामिल होगा कि जिन्होंने अपना सब कुछ इस दीन के लिए वक्फ करना अपनी जिंदगी का सरमाया बना रखा था, यही थे कि जिन्होंने अपना आप दीन पर वक्फ किया, रब्बे जुल जलाल ने उन्हें हमेशा के लिए जिंदा और जावेद। देखिए मैं आपको बताऊं अल्लामा साहब ये बात मैंने क्यों की, आज मौलाए कायनात की शुजाअत और बहादुरी को ही हम सिर्फ डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखने वाले सुनने वाले ये समझना भी चाहते होंगे कि आपकी शख्सियत तो कई पहलू हैं, लेकिन आज सिर्फ यही क्यों डिस्कस हो। इसकी वजह यह है कि वो बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान ही राख का ढेर है, तो इस राख के ढेर में शायद कोई चिंगारी अब लग जाए, शायद हमें समझ आ जाए। ये जो आप वाक़या बयान कर रहे हैं, आप देखिए अल्लाह की नुसरत और मदद कैसे आती है। मौलाए कायनात तो शुजाअत के अलमबरदार है ना बुनियादी तौर पे, डॉक्टर साहब ऐसा ही है ना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मरहब की तो क्या औकात थी सामने, लेकिन ये आशूब चश्म का अचानक हो जाना और अचानक लुआब दहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लग जाना और लुआब दहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दोबारा बीनाई का ठीक हो जाना, मैं तो ये समझता हूं कि वो जो मौलाए कायनात का इश्क का लेंस था ना, उसमें लुआब दहन की सूरत में एक और लेंस जो है वो सरकार अलैहि सलाम ने लगाया ताकि वार जो है किसी तौर से खता ना हो और सीधा जो है उसको वासिल जहन्नम करें। तो इस इश्क के लेंस की जरूरत है बुनियादी तौर पर आज उम्मत मुस्लिमा को। अब जरा ये बतलाइए एक और जो पहलू है आपकी हस्ती का, जब हम आगे बढ़ते हैं तो दीगर ज़ाहिर गज़वात का तस्करा आता है, लेकिन फतेह मक्का के मौके पे खास तौर पे जो आपका किरदार है, आपकी जो बहादुरी, आपकी शुजाअत है, वो जरा फरमाइए। जुनैद भाई, अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में शुजाअत और बहादुरी बचपन से ही, आप देखिए ना कि शेबे अबी तालिब में तो उनकी अपब्रिंगिंग हो रही और 7 साल की उम्र में अपने इस्लाम की कबूलियत का ऐलान फरमा रहे हैं। फिर आप देखिए कि मक्का की घाटियों में जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इबादत के लिए तन्हा तशरीफ ले जा रहे हैं तो उस वक्त अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैयत में, यहां तक कि एक मर्तबा मक्का में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अली मेरे साथ चलें। अब काबा शरीफ के सामने तशरीफ फरमा है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आप बैठ जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधों पर आपने सवार होना चाहा। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बार को उस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सके,
تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر میں سوار ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اوپر اٹھے تو ایسا لگا گویا کہ آسمان میرے قریب ہو گیا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ میں کعبے کی چھت پر گیا اور میں نے پیتل کا جو بت پڑا ہوا تھا اسے اپنے ہاتھوں سے اس طرح سے میں نے نکال کر زمین پر پھینک کر اسے پاش پاش کر دیا. یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا عالم ہے. اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول من سلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اول من اسلم، امام احمد بن حنبل صحابہ سے روایت کر رہے ہیں. اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، علی المرتضیٰ کو اپنا خلیفہ بنا کر مدینہ طیبہ میں چھوڑ رہے ہیں. اللہ صرف ایک شخصیت ہے، ان کی شجاعت، بہادری، غزوہ تبوک میں کیا موقع ہے، اور ایک شخصیت کو اپنا خلیفہ مدینہ یہ آخری غزوہ سرکار علیہ السلام کی ظاہری حیات جی. اور نہیں اس کے بعد بھی غزوات ہوتے رہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت علی نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ پہ تشریف لے جا رہے ہیں اور مجھے مدینہ طیبہ میں چھوڑ دیا اور آپ زارو قطار رو رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی کیا آپ اس پر راضی نہیں ہیں کہ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ جو مقام اللہ نے ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عطا فرمایا کہ آپ اسی کے قائم مقام ہوں، غیر انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی. پھر آپ دیکھیے کہ غزوہ فتح مکہ کا موقع ہے. مکہ مکرمہ کسی بڑی جنگ کے نتیجے میں فتح نہیں ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تقریباً کم و بیش اپنے 15,000 صحابہ کے ساتھ فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو اس سے قبل ایک واقعہ ہوا ہے کہ جب حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھ کر آپ نے روانہ کیا، اور نعوذ باللہ وہ کفر کے ساتھ رضامندی کے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی بعد میں وضاحت بھی فرمائی. تو وہ صحابی رسول ہیں. جب وہ خط حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے روانہ کیا کہ جب مکہ فتح ہو تو وہاں جو میری فیملی کے لوگ موجود ہیں نعوذ باللہ انہیں کوئی نقصان وہاں کے لوگ نہ پہنچائیں. تو اس وقت حدیث میں امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے سربراہ بنایا، حضرت زبیر اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو میرے ساتھ روانہ کیا، اور فرمایا کہ روضہ خاخ کے مقام پر، فرمایا جو مدینہ منورہ سے 12 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، فرمایا یہاں پر ایک بوڑھی عورت ہے اور اس کے پاس ایک خط موجود ہے، وہ خط میرے پاس لے آؤ. اب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انٹیلیجنس آپریشن پر تشریف لے جا رہے ہیں، اور عین اس وقت پر کہ نعوذ باللہ اگر وہ عورت مکہ مکرمہ پہنچ جاتی تو مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے وہ خط برآمد کیا اور وہ خط لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا. یعنی دوسرے لفظوں میں سرکار علیہ السلام کی انٹیلیجنسیا کا بھی کردار آپ نے ادا کیا. جی یقینی طور پر اس کے سربراہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر فتح مکہ کے موقع پر حویرث بن نقید نامی ایک گستاخ رسول جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا تھا، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما کو اس نے ہجرت کے موقع پر نعوذ باللہ زخمی کیا. فتح مکہ کے موقع پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے ہاتھ سے خود واصل جہنم فرمایا ہے. صرف ایک جملہ آج میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پوری شجاعت، اس سے جتنے بھی لوگ دنیا میں قیامت تک فیضیاب ہوتے رہیں گے. آج کسی غلام علی کی ایسی ضرورت ہے کہ وہ پھر خیبر کی اس سنت کو زندہ کرے، اور غزہ کے یہ فلسطین کے معصوم نہتے لوگ جن کے مناظر ہم ٹی وی کی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے. آمین. میں آپ کو بتاؤں اب تو دل ایسا ہو گیا ہے، آپ یقین مانیے ڈاکٹر صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں، آپ دیکھیے اب تو صرف نیوز بھی جو ہے وہ اپنا ڈیسینسٹائزیشن کی طرف لوگ جا رہے ہیں، سینسٹائزیشن ہو گئی ہے، اور نیوز بھی اب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنا خانہ پوری جو ہوتی ہے نا، خانہ پوری کے طور پہ چل رہی ہے. سب کچھ وینش ہو گیا، اب تو صرف یہ بات ہے جی کس کو کون سی سیٹ ملنے والی ہے، اب یہ کام ہونے والا ہے. علامہ صاحب آخر میں آئیے ذرا خلفائے راشدین کے ادوار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مولا کائنات کا جو کردار ہے خاص طور پہ ویسے نظر آتا ہے کہ ہر جگہ مولا کائنات کا مشورہ، مولا کائنات کی پریزنس نظر آتی ہے. اور خود جب اب آپ کا دور آتا ہے تو آپ یہ دیکھیے تو خوارج کا جس طرح سے آپ نے قلع کما کیا ہے وہ بھی ایک تاریخی واقعہ بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیبر کی بات ہوئی، میں اپنی بات کا آغاز وہاں سے کرنا چاہوں گا. علماء نے لکھا کہ جب خیبر فتح ہوا تو اس وقت جزیرۃ العرب سے یہودیوں کی جو طاقت تھی اس کا خاتمہ ہو گیا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ خیبر فتح ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فتح مکہ بھی ہو جاتا ہے. یعنی علماء نے یہ لکھا کہ خیبر فتح ہوتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر،
اور اس کے بعد پھر اسلامی فتوحات کا دروازہ کھل جاتا ہے، تو اس کے بعد جو اسلامی فتوحات جتنی بھی ہیں وہ گویا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کا ہی صدقہ ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر روم کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر روم کی طرف لشکر بھیج رہے ہیں تو وہ صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، سارے صحابہ کا مشورہ ایک طرف، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، میں آپ کو خیر کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اور حضرت علی کی زبان سے جیسے ہی آپ نے جملہ سنا، فوراً آپ کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا اور روم کی طرف لشکر روانہ کیا اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے۔ ایران کی فتح بہت اہم فتح تھی، اور اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود ایران کی فتح کے لیے تشریف لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ فتح تھی۔ تو اس موقع پر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو کسی نے سکوت اختیار کیا، کسی نے کہا آپ کو جانا چاہیے۔ اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بہترین مشورہ دیا، آپ اٹھے اور آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اگر آپ ایران جاتے ہیں اور آپ آگے پیچھے کے شہروں کے لوگوں کو بھی ایران میں بلا لیتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر ہمیں شکست ہوتی ہے تو وہ تمام کے تمام شہروں سے بھی مسلمانوں کی جو حکومت ہے اس میں جو ہے وہ تزلزل آئے گا، وہ ڈسٹربنس آئے گی، اور اسی طرح جو مسلمانوں کی سیاسی قوت جو مدینہ منورہ میں جمع ہے اور آپ کی جو ہے وہ زیر نگرانی جمع ہے، یہاں پر بھی خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ سنا تو آپ اس مشورے سے بہت خوش ہوئے، اور آپ نے ایران جانے کا جو فیصلہ تھا وہ آپ نے اس کو جو ہے وہ اس فیصلے کو ختم کیا، اور آپ نے تنہا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور وہاں کے مقامی لوگوں کو انوالو کیا، اور نتیجہ ہمیں جو ہے وہ فتح کی صورت میں نظر آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے دور میں تمام غزوات میں آپ شجاعت و بہادری کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح کی طرف لے جاتے رہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں اپنی سیاسی بصیرت کے ذریعے مسلمانوں کو فتح کی طرف لے جاتے رہے، اور پھر جب آپ کا دور آیا تو آپ نے بھی جو ہے وہ فتوحات کے دروازے جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے دور میں بھی کھلے رہے، اور بالخصوص جو خوارج سے جو آپ کی جنگ کی جنگ نہروان، اس میں بھی آپ نے خوارج کا جو ہے وہ قلعہ کما کیا، لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ خوارج نے جب وہ سامنے سے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے تو پھر انہوں نے پیچھے سے لوگ تیار کیے اور انہوں نے آپ کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ لیکن حضرت علی کی شہادت بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بضد، میں بھی سنا کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا، لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔ کیا کہنا سبحان اللہ۔ اور دیکھیں وہی بات کہ مولا کائنات کا پورا، اگر ہم جو آپ کی حیات طیبہ کا خاص طور پر وہ حصہ دیکھیں کہ جہاں خلفائے راشدین کے ادوار میں آپ نے ایک بھرپور کردار ادا کیا، یہ اس کی ایک دوسری تصویر یہ بھی ہے کہ آپس میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ان کی محبت اور مودت تھی اور ایک دوسرے کا احترام تھا، کہ کسی بات کو مولا کائنات کی شیخین نے کبھی نگیٹ نہیں کیا، جو آپ نے فرمایا منوً انہوں نے تسلیم کیا، یہاں تک کہ بدرجہ اولا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے فرما دیتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ بات ایسی ہے صاحب کہ اس سے بڑی محبتیں جو ہیں وہ ہم بتلا نہیں سکتے۔ بہت شکریہ آپ تینوں، آپ تشریف لائے۔ جناب والا اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو، کسی دشمن کا خطرہ ہو یا حاسدین کے حسد سے بچنا چاہے تو 11 بار آیت الکرسی پڑھے اور اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے، اللہ تبارک و تعالی ہر کام میں آسانی فرمائے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، آسمان کے فرشتوں میں اسے عظیم انسان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں ضرور پڑھیے گا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت و بہادری کے حوالے سے۔ ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے اور یمن کے رہنے والوں کے لیے، بلکہ جو مسلمان اس وقت فلسطینیوں کی مدد کسی بھی اعتبار سے کر رہے ہیں، ان سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرفان غازیانی صاحب۔ ظلمتوں میں
روشنی کا راستہ مولا علی، ظلمتوں میں روشنی کا راستہ مولا علی، ہے علم موسم میں رحمت کی گھٹا مولا علی، ہے علم موسم میں رحمت کی گھٹا مولا علی، ہے علی کا ذکر آیا یوں کتاب پاک میں، ہے علی کا ذکر آیا یوں کتاب پاک میں، حل عطا مولا علی ہے، قل کفا مولا علی، حل عطا مولا علی ہے، قل کفا مولا علی، ساقیے کوثر بھی ہے یہ، قاسم جنت بھی ہے، ساقیے کوثر بھی ہے یہ، قاسم جنت بھی ہے، ہر مریض لا دوا کی ہے دوا مولا علی، ہر مریض لا دوا کی ہے دوا مولا علی، ناشر اقوال احمد بھی ہے ساجد آپ ہی، ناشر اقوال احمد بھی ہے ساجد آپ ہی، حافظ قرآن بھی ہے باخدا مولا علی، حافظ قرآن بھی ہے باخدا مولا علی، ظلمتوں میں روشنی کا راستہ مولا علی، ہے علم موسم میں رحمت کی گھٹا مولا علی۔